बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बुनियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने वीलॉग शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि बातों बातों में दिनों का पता ही नहीं चला और जो जमात इस्लामी ने 45 दिन दिए थे हुकूमत को कि वो बिजली की कीमत कम करे और महंगाई में कमी करे, बेरोज़गारी में कमी करे, वो आज पूरे हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कल से आपको खुशखबरी मिलेगी कि बिजली की कीमतें कम हो गई हैं, गैस की कीमतें कम हो गई हैं और जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया हैं उनकी कीमतें भी 50% कम हो गई हैं। ये बिल्कुल एक फ़िक्स मैच था। उस वक्त जब जमात इस्लामी ने ये धरना दिया, हुकूमत बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी, इसलिए इनको वोट नहीं पड़ते। हालांकि इनमें इनफरादी तौर पे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नमाजी, बड़े परहेजगार, लेकिन इन पॉलिसियों की वजह से इनको न पहले वोट पड़े हैं और ना आइंदा वोट पड़ेंगे। हाफिज साहब से बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन हाफिज साहब ने हस्ब साबिक वही लाइन रखी, यानी यजीदों के साथ भी दुआ सलाम बड़ी अच्छी और हुसैन के साथ भी आना जाना रखा। लिहाजा लेकिन आप उम्मीद करें कि कल से जो है वो कीमतें कम हो जाएंगी। अब अपने वीलॉग पे आते हैं। अगर कोई आपके 4 या 5 मरले पर जो है वो कब्जा कर ले तो उसे कब्जा ग्रुप कहते हैं। शहरों में मौजूद होते हैं जो लावारिस प्लाटों पर कब्जा करते हैं, डाढ़े लोग होते हैं, उनके पास क्लाशनकोफें होती हैं, उनके साथ गुंडे होते हैं, उनको हम कब्जा ग्रुप कहते हैं। और जो 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पर और तकरीबन 25 करोड़ लोगों पर कब्जा कर ले उसको पाकिस्तान में जमहूरियत कहते हैं, उसको पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत कहते हैं। ये दुनिया की वाहिद बस्ती है। इसके अलावा ऐसी वजारत जो इन हुकूमतों की होती है, ये अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाएंगे जो ये झूठ बोलते हैं। इनसे यकीन करें कि जो यजीद के दरबारी थे उनमें से शायद कोई बच निकले, लेकिन ये जितने डिजिटल झूठ बोलते हैं और ये जो इन्होंने हरकारे रखे हुए हैं, एक वजारत बंदे से क्या कुछ कराती है, जिस तरह वो एक मच्छर साला इंसान को हिजड़ा बना देती है, ये तो हिजड़ों से भी गए गुजरे हैं। उसके बाद हर हाल में बेबी को एक्सटेंशन चाहिए। ये जो हमारे बड़े लोग हैं ना, ये ऐसा लगता है कि अपनी कुर्सियों पर या अपने ओहदों पर पोटियां कर बैठे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि बच्चा जो है ना वो पोटी कर देना अपनी शलवार में या अपनी निकर में, तो वो बड़ा खामोश होके बैठ जाता है, वो बड़ा शर्मिंदा सा होकर बैठ जाता है। मैं चूंकि टीचर हूँ, मुझे इस बात का तजर्बा है, मैंने खुद देखा है। ये जो हमारे बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं ना, ये यानी पोटी से मुराद है कि ये ऐसे करतूत कर देते हैं, ये ऐसे करतूत कर जाते हैं, ये ऐसी ऐसी मिसालें कायम करते हैं कि ये कहते हैं कि उधर हम कुर्सी से उतरे, उधर हमें जो है वो लोग शादियों में भी नहीं घुसने देंगे या हमारा इस्तकबाल किस तरह करेंगे। ये अपने ओहदों पर पोटियां कर चुके हैं। ताज़ा तरीन मिसाल वो काजी साहब की है। जब मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई के हक में आया तो जिन 8 जजेस ने फैसला दिया था, उन 8 जजेस ने कहा था कि अगर इस फैसले पर कोई इबहाम हो तो आप लोगों ने चैम्बर में हमसे राब्ता कर लेना है। पीटीआई ने जो है वो चैम्बर में राब्ता किया और तरमीम से पहले उन 8 जजों ने वजाहत दे दी कि वो 41 अरकान पीटीआई के हैं, 39 अरकान पहले डिक्लेयर हो गए थे। उन्होंने वजाहत कर दी। अब उन 8 जजों को जो है वो काजी साहब ने 9 सवाल भिजवा दिए हैं कि ये केस कब लगा, रजिस्ट्रार ने कब लगाया, कहाँ पे हेयरिंग हुई, ये जजेस कमेटी में क्यों नहीं गया। हालांकि न ये केस था, न इसने लगना था, न इसमें अटॉर्नी जनरल को बुलाना था, क्योंकि जजेस खुद कह चुके थे कि कोई इबहाम हो तो आप चैम्बर में जो है वो राब्ता कर लें, और वही हुआ। लेकिन अब कादी फायदी सा, चूंकि कादी फायदी सा अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल खो रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान में या दुनिया में जो जो जाने वाला चीफ होता है, जो जाने वाला इंचार्ज होता है, वो फिर अलविदाई मुलाकातें करता है, अलविदाई जोहराने, अलविदाई जो है ना वो असराने, और फिर जो है ना वो अपनी तकरीरें करता है, अपने जो है ना भाषण झाड़ता है। हालांकि अब जुल्म खुदा का ये कादी फायद इसे भी भाषण देगा
یعنی وکلا کی باروں کو کہ میں نے کس طرح یہ سال 1.5 سال گزارا، میں نے کون سے فیصلے کیے، میں نے کس طرح پاکستان کا آئین برباد کیا، میں نے کس طرح انصاف کے نام کو بٹا لگایا، میں نے کس طرح انصاف کے نام پر جو ہے وہ مفادات کسی کے پورے کیے، میں نے کس طرح فکس میچ کھیلے، میں نے کس طرح پاکستان کی مقبول پارٹی کو دیوار سے لگایا، میں نے کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ سادے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بلے کا نشان چھینا، میں نے کس کس کے کہنے پر فیصلے کیے۔ اب قاضی فائد عیسی نے ان 8 ججز سے وہ سوال پوچھ لیے ہیں، کیونکہ اب قاضی کا چونکہ کنٹرول ڈھیلا ہو رہا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ لوگ اپنی کرسیوں پہ پوٹی کر چکے ہیں، اب ان کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ یعنی قاضی فائد عیسی تو یہاں تک چلے گئے کہ ان کی بیگم ٹی وی پہ آ گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پاکستان کا پہلا اور میرا خیال ہے آخری چیف جسٹس ہے جس کی بیوی جو ہے وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ آگ اگل رہی ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یعنی بیوی کو بھی اتار دیا میدان میں۔ تو یہ پاکستان میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کو امریکہ کے چیف جسٹس کا نام یاد ہے؟ آپ کو انڈیا کے چیف جسٹس کا نام یاد ہے؟ آپ کو برطانیہ کے چیف جسٹس کا نام یاد ہے؟ لیکن چونکہ یہاں جج جو ہے نا، دنیا میں ججوں کے قلم بولتے ہیں، وہ چپ کر کے اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں۔ یہاں ساری سیاست ہے، یہاں جو جج ہیں وہ سیاستدانوں کے ٹولز ہیں، وہ سیاستدانوں کی مرضی پہ چلتے ہیں، یا وہ طاقتوروں کی جرنیلوں کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ جس وقت اور جس موقع پر جو فیصلہ چاہیے ہوتا ہے وہ وہاں سے حلالہ کروا لیتے ہیں، اور قاضی فائد عیسی جیسے، امین الدین خان جیسے، وہ فوراً ان کو جو ہے نا وہ فیصلہ ٹائپ کر دیتے ہیں کہ یہ لیں، اپنی ضرورت پوری کریں۔ تو بہرحال اب قاضی فائد عیسی نے ان سے 9 سوال پوچھ لیے، اور ایسے بے تکے سوال، میں کوئی عدالتی رپورٹر نہیں ہوں لیکن عدالتی رپورٹرز ان پہ جو رد عمل دے رہے ہیں، تو ایک اتنا بڑا جج، اور میں نے بتایا کہ اس قوم کی بدقسمتی کہ ان عہدوں پر ایسے لوگ پہنچ گئے۔ جب ججوں نے خود کہا کہ چیمبر میں رابطہ کریں، چیمبر میں رابطہ ہوا، انہوں نے وضاحت کر دی، اور قاضی صاحب نے جو ہے وہ رجسٹرار کو نوٹس جاری کر دیا کہ اب یہ بتائیں کیوں؟ کیونکہ بیبی کو ہر حال میں ایکسٹینشن چاہیے۔ بیبی 3 سال اور پروٹوکول انجوائے کرنا چاہتا ہے، جس طرح وہ گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، قاضی کی حیثیت وہ ہو گئی ہے۔ قاضی اسٹیبلشمنٹ کا اتنا لاڈلا ہے، حکومت کا اتنا لاڈلا ہے، مافیاز کا اتنا لاڈلا ہے، لوگوں کا نہیں، عام لوگوں کا نہیں، شریف لوگوں کا نہیں، قانون پسندوں کا نہیں، نوشروان عادل کی طرح مافیاز کا، کہ وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، یعنی ہر طرف جو آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہر طرف، تو میں کیوں نہ اڑاؤں؟ بیتی گنگا میں کیوں نہ ہاتھ دھوں؟ مجھے بھی 3 سال اور دیں، میں بھی برات لوں، میں بھی BMW اور موٹر کیڈ میں سفر کروں، اور ججز کالونی میں موجیں کروں، اور میرا نام روزانہ اخباروں میں چھپے۔ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ ویسے بھی وہ صحافیوں کو کبھی باولے کتے کہتے ہیں، کبھی صحافیوں کو پیسے لینے والا کہتے ہیں، اور اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے یہ کبھی یہ وہ نہیں کہیں گے، لیکن یہ تاریخ کہے گی، اور تاریخ بڑی چیخ کے کہے گی کہ ایسا بھی چیف جسٹس آ سکتا ہے اور بن سکتا ہے، لیکن وہ اس ریاست خدا داد میں یہ ہو سکتا ہے، کسی اور ملک میں یا مہذب ملک میں نہیں۔ اس کے بعد محترمہ جو عظمہ بخاری ہیں، بہت زبان دراز ہیں، 1.5 میٹر کی ان کی زبان ہے، انہوں نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں کہ جو کیسرا الہی تھی نا، ان کے ساتھ 20 بندے آئے، لاہور کے جلسے میں جو وقاص اکرم تھے ان کے ساتھ 35 بندے آئے، جو حلیم عادل شیخ تھے ان کے ساتھ 60 بندے آئے، سردار لطیف کھوسہ کے ساتھ 5 بندے آئے، اس کے علاوہ جو ہے نا سلیمان اکرم راجہ کے ساتھ 13.5 بندے آئے۔ یہ انہوں نے ڈیٹا کہاں سے لیا یہ تو انہی کو پتہ ہوگا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ایسی وزارتیں یعنی جب بول رہے ہوں تو لوگوں کو پتہ ہو جھوٹ ہے، یہ جھوٹے ہیں، عطا تارڑ ہو، عظمہ بخاری ہو، اورنگزیب وہ مریم اورنگزیب ہو، لوگوں کو ٹویٹ کریں، ٹویٹ سامنے، اور لوگ کہیں کہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹے ہیں، داڑیاں رکھیں، جو مرضی، اگر جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔
یعنی ایسی وزارتیں. لیکن ظاہر ہے مولا علی نے جو ہے نا وہ فرمایا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ بالکل ہی ایک مردار کی مانند ہے. دنیا یعنی جب آپ دنیا کے پیچھے، جب آپ جھنڈے والی گاڑی کے پیچھے، تو پھر آپ کو مالکوں کی جائز ناجائز بات، آپ کو ہر بات پہ جھوٹ بولنا، آپ کو ہر بات پہ غلط بیانی کرنا، ایک ایک دن میں 3 پریس کانفرنس کرنا. یہ پھر ظاہر ہے آپ نے تنخواہ لینی ہے، آپ نے جھنڈے والی گاڑی پہ سفر کرنا ہے، آپ نے رشتہ داروں کو دکھانا ہے، آپ نے، اور مزے کی بات ہے بغیر ووٹ لیے، یہ زیادہ مزے کی بات ہے. یعنی دیکھا ہے وہ رانا ثناءاللہ بغیر ووٹ لیے، نثار جٹ سے بری طرح نثار جٹ نے خاک چٹائی، وہ منسٹر بنا ہوا ہے رانا ثناءاللہ. یہ کونسلر نہ بنے یہ عورتیں، یہ عظمہ بخاری، یہ مریم اورنگزیب، یہ کبھی کونسلر بھی نہیں بنی. یہ تو کہیں نا کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیں گے، لیکن یہ وزیر ہیں، یہ پاکستانی خزانے کو پوری طرح وہ استعمال کر رہی ہیں. ان کے میک اپ شیک اپ، ان کی ان کی شخصیتیں، ان کے میک اپ آرٹسٹ، ان کی ٹک ٹاکیں، یہ 3 سہیلیاں ہیں، انہوں نے یہ ہمیں، یہ ہماری حکومت ہے، یہ پھدو لوگ ہیں اور یہ ہماری پوڑی ہو رہی ہے. یہ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے یہ آپس میں بیٹھ کے کہتی ہوں گی کہ کیسا پھدو ملک اور پھدو عوام ہتھے چڑھی ہے، جن کی عظمہ بخاری وزیر ہے، جن کی وہ مریم اورنگزیب، یعنی ان کو گھر والے دوسری دفعہ روٹی نہ دیں. اتنی زبان دراز عورتیں، لیکن اور اتنی بد تہذیب عورتیں، لیکن موجیں لگی ہوئی ہیں. آپ کو پڑھا لکھا نوجوان، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ آپ کو دھکے کھاتا ملے گا، وہ آپ کو ویٹری کرتے ہوئے ملے گا. لیکن یہ جو ہے استنجے کراتے ہیں، یہ وزیر ہیں اور یہ پورا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. اور غریبوں کے ٹیکسز پہ ان کی خالی آپ گاڑیاں دیکھیں، آپ انڈینز میں گاڑیاں دیکھ لیں، سرکاری جو وزراء ہیں یا جو وزیر اعظم ہیں، اور آپ یہاں پہ دیکھ لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سارا کچھ اسی طرح ہی ہے. اور یہ ان سے یقین کرے، میری ذاتی رائے ہے کہ یزید کے کچھ درباری نا وہ جو ہے نا وہ ان سے اچھے تھے، جو یہ قوم کو اندھیرے میں رکھتے ہیں یا یہ جو جھوٹ بولتے ہیں. مہنگائی کم ہو گئی ہے اور معیشت بہتر ہو رہی ہے اور اشاریے بہتر ہو گئے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے جب AC 18 پہ چلا ہوا ہوتا ہے اور جب سامنے پیٹ صاف ہی بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کی مرضی کے سوال کرتے ہیں، بہرحال یہ پھر کرنا پڑتا ہے. اپنا ضمیر، اپنا جسم، اپنی روح، یہ سارا کچھ بیچنا پڑتا ہے. تب آپ کو گاڑیاں ملتی ہیں، تب آپ کو جو ہے پروٹوکول ملتا ہے، تب آپ جو ہے وہ بڑے حلقوں میں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں، نام نہاد بڑے لوگ، جھوٹے، کرپٹ، مکار، لٹیرے، ڈاکو، یعنی قوم کے مجرم، بددیانت، بے ایمان، یہ پاکستان میں یہ معیار ہے نا، تو ان لوگوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ اور یہ وہ. بہرحال اب ہم آتے ہیں مین سٹوری پہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام دنیا سے جو ہے وہ حجاج وہ پہنچے ہوئے تھے جو ہے نا وہ مکہ میں. تو وہاں پہ حضرت عمر اس وقت امیر حج تھے. انہوں نے تمام حاجیوں کو خطاب کرتے ہوئے ایک منشور دیا تھا، اور وہ منشور یہ تھا کہ آپ لوگ، یعنی جو ظاہر ہے مسلمان جو حج کرنے گئے ہوئے تھے اور مختلف ملکوں سے، کبھی بھی اپنے اوپر تلوار والے کو حکومت نہیں کرنی دینی. کبھی بزور طاقت کوئی آپ پر حکومت نہ کرے. حکومت جو ہے جس طرح ہمارے 4 خلفاء کا جو ہے وہ انتخاب ہوا شورا کے ساتھ، قوم کے بہترین لوگوں نے ان کو منتخب کیا کہ یہ بیسٹ لوگ ہیں. اختلاف اپنی جگہ، فقہی اختلاف ہے، مسلکی اختلاف ہے کہ یہ بیسٹ لوگ ہیں، یہ قوم کی جو ہے وہ امامت کریں گے اور قوم کی جو باغ ڈور ہے وہ سنبھالیں گے مشاورت سے. تو حضرت عمر نے بھی یہی خطبے میں کہا تھا کہ آپ لوگ شورا سے. اب شورا کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب شورا کا جو طریقہ کار ہے، اس وقت تو آبادی کم، شہر چھوٹے اور محدود وسائل. اب جو شورا کا طریقہ کار ہے نا، یہ سب سے پہلے یونان میں، یعنی قبل مسیح میں یونان میں یہ طریقہ آزمایا گیا. اور وہ طریقہ کیا تھا کہ جی 1 مین 1 ووٹ. آپ مختلف پارٹیز ہوتی ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا منشور بتاتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں، وہ اپنی اچیومنٹس بتاتے ہیں. کھلے عام پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے.
یعنی جو مہذب دنیا ہے وہاں پہ یہی ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے برطانیہ میں کیا ہوا؟ برطانیہ میں یہ ہوا کہ تقریباً 20 یا 25 سال بعد وہ ٹوری پارٹی کو شکست ہو گئی، کنزرویٹو پارٹی کو شکست ہوئی اور لیبر پارٹی جیت گئی۔ لیبر پارٹی کے منشور کو لوگوں نے پسند کیا، ڈبوں میں انہوں نے لیبر پارٹی کو ووٹ دیا، لیبر پارٹی کا جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا۔ اب نومبر میں الیکشن ہے جو ہے نا وہ امریکہ میں کیا ہوگا کہ کملا ہیرس ڈیموکریٹ ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ ریپبلکن ہیں۔ دو پارٹیاں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی صدارتی امیدوار ہو، وہ مرضی ہے کملا ہیرس کو ووٹ دیں کہ جی ہم پہ کملا ہیرس حکمرانی کرے یا ہم پہ ڈونلڈ ٹرمپ حکمرانی کرے۔ ابھی آپ کے پڑوس میں انڈیا میں وہاں پہ کانٹے دار مقابلہ ہوا کانگریس کا اور بی جے پی کا، اور پارٹیاں بھی تھیں، یعنی جتنی امید تھی بی جے پی کو اتنی سیٹیں ان کو نہیں ملی۔ حالانکہ موڈی نے کام بھی بہت کرائے، لیکن موڈی کی بہت ساری پالیسیوں سے لوگوں کو اختلاف بھی تھا، اور لوگوں نے کانگریس کو جتنی توقع کی جا رہی تھی توقع سے زیادہ کانگریس نے سیٹیں لیں، لیکن بی جے پی مجموعی طور پہ جیت گئی اور نریندرا مودی وہ مسلسل تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے۔ لوگوں نے اختلاف بھی کیا، لوگوں نے ووٹ بھی ڈالا، لیکن جو ووٹ ڈالنے والے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی اور مودی وزیر اعظم بن گئے مسلسل تیسری دفعہ۔ یہ پوری دنیا میں، جس طرح میں نے حضرت عمر کے خطبے سے شروع کیا کہ یہی طریقہ کار ہے۔ یہاں پہ کیا چلن ہے؟ یہاں 1947 کل کے ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا، کم لوگوں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہ یہاں 1947 میں اگر اوریجنل آزادی ملی نا وہ انڈیا کو ملی، کیونکہ انڈینز جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ مغلوں سے لے کر پھر محمود غزنوی، پھر جو ہے نا وہ گورے، یہ سارے ہندو غلام ہی تھے، یعنی اپنے ملک میں غلام تھے۔ 1947 کے موقع سے انہوں نے، کیونکہ ان کو تجربہ تھا غلامی کا، انہوں نے ایسا فائدہ اٹھایا کہ اب وہ اس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت دی جائے، اس کو ویٹو پاور دیا جائے۔ ایسی پالیسیاں بنائیں ان کے لیڈروں نے، اور ان کے جو ہے نا منتخب، ظاہر ہے کوئی مارشل لاء نہیں، کوئی فوجی نجات دہندہ نہیں، آپ لوگ سوتے ہیں اور ہم لوگ جاگتے ہیں، کوئی وہاں پہ نہیں ہے۔ وہاں 100 لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے آرمی چیف کا نام کیا ہے، نہیں آتا ہوگا ان کو، ان کی سارا کچھ سیولینز کرتے ہیں۔ نہرو نے پہلے دن ہی جو فوجی حکام ہیں ان کو سیولینز کے ماتحت کر دیا تھا۔ موڈی نے ایک قلم سے دنیا میں انڈیا میں تمام کنٹونمنٹس ختم کر دیے کہ یہ غلامی کی علامتیں ہیں، یہ گوروں کے دور کی ہیں، یہاں پہ دیکھ لیں۔ تو بہرحال وہ آگے نکل گئے اور یہاں پہ اوریجنل آزادی انہوں نے انجوائے کی۔ اوریجنل یعنی آپ اندازہ کریں کہ 70 سے 80 کروڑ ووٹ پڑتا ہے اور ایک بندہ نہیں بولتا۔ اب نظام دیکھیں، راہل گاندھی بڑا کلوز کانٹیسٹ کیا کہ وہ ہار گیا بی جے پی سے، لیکن راہل گاندھی نے ایک حلقے پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ بہترین نظام ہے کہ جی وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا۔ یہاں پہ کوئی ایک الیکشن بتائیں کہ جی جس میں لوگوں نے اعتراض نہ کیا ہو، کیونکہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے۔ عمران خان جب ای وی ایم لانے کی بات کر رہے تھے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، تو اس کی کیا وہ منطق تھی کہ جی جو جیت جائے وہ جیت جائے، جو ہار جائے وہ ہار جائے۔ لیکن باجوہ اینڈ کمپنی انہوں نے کیوں مخالفت کی کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہماری کھڑپینچی، ہماری بدماشی، جو ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں، جو ہم لوگوں کو توڑتے ہیں، جو ہم دوسری پارٹیوں میں لوگ بھیجتے ہیں، کیونکہ 60 سے 70 لوگ یہاں پہ ایسے ضمیر فروش، جسم فروش، روح فروش یعنی موجود ہیں، جو یعنی ہوا دیکھ کر وہ ادھر چلے جاتے ہیں، یعنی وہ مریم صفدر نے کہا تھا کہ ان کی اصل جگہ لوٹوں کی کون سی ہوتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ان کی اپنی پارٹی بھری ہوئی ہے، تو یہ اسی طرح لوٹا جس نے اٹھایا، استنجا کیا پھینکا۔ یہ 60 سے 70 بندے ہیں پاکستانی نظام میں، اور یہ بندے اسٹیبلشمنٹ کے پیرول پہ ہیں، یہ کسی کے بھی نہیں ہیں، یہ خدا کے بندے بھی نہیں ہیں، اپنے بھی نہیں ہیں، یعنی اپنے حلقے کے لوگوں کے بھی نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ فوجی ان کو چلاتے ہیں، جرنیل ان کو چلاتے ہیں۔ اگر ای وی ایم آ گئی تو کھڑپینچی،
اگر ای وی ایم آ گئی تو قبضہ، کیونکہ سرزمین پہ قبضہ ہے، اور قبضہ ہے 58 سے، 58 سے قبضہ ہوا، ابھی تک قبضہ ہے۔ 40 سال تو 4 جرنیلوں نے ننگا قبضہ کیے رکھا، ان کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مارتا تھا۔ 77 میں سے 40 گئے، 37 سال رہ گئے، اور 37 سال میں یہ آپ کے سامنے فارم 47، 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ کس کو دیا؟ حکومت کون کر رہا ہے؟ پنجاب کی رانی کون ہے؟ وہ شبو پالشی کون ہے؟ جمشید دستی نے کہا شبو پالشی۔ یہ قاضی فائزہ کون ہے؟ یہ عامر فاروق کون ہے؟ یہ اسکندر سلطان راجہ کون ہے؟ یہ کن کے حکم مان رہے ہیں؟ کن کے احکامات مان رہے ہیں؟ یعنی قبضہ ہے۔ قبضہ ہوگا تو 9 مئی ہوگا، 9 مئی ہوگا تو پاپولر قیادت کو جیل میں رکھنا آسانی ہوگی، پاپولر پارٹی کو پھانسی دینا آسانی ہوگی، پاپولر پارٹی کو لوگوں سے کہ ہم پاپولر ہیں، ہمارے علاوہ کسی کی بات کوئی سنے، ہم سے کسی کا قد بڑھ جائے۔ وہاں پہ بہرحال سرکاری ملازم ہے، اوریجنل سرکاری ملازم ہے، جو کام ہے وہ کام ہے، کیا ریٹائر ہوا، وہ یہ جا وہ جا، اپنی پینشن، عام سا مکان، وہ ابھی آرمی چیف جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں ان کا میرے شارٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ موجود ہے کہ میں ایک کالونی میں رہتا ہوں، شام کو واک کرتا ہوں، کسی بینچ پہ بیٹھتا ہوں، مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، اور نہ مجھے اس کا کوئی گلہ ہے کہ مجھے کوئی پہچانتا نہیں۔ ہم سے ڈبل ٹرپل فوج ہے، ہم سے ڈبل ٹرپل ملک ہے، وہ اس کا آرمی چیف کر رہا ہے، میرے شارٹ پہ چلے جائیں، مسکین آرمی چیف کے نام سے ایک شارٹ ہے، وہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یہاں پہ۔ تو بہرحال یہ ان کو بھی یہ قبضہ گروپ ہے، یہ حکومتیں نہیں ہیں، یہ قبضہ گروپ ہے، کیونکہ یہ سارے ملا کے یہ مخالفت بھی اوپر ہے۔ پی ڈی ایم میں نہیں دیکھا کدھر گئی مخالفت، ابھی نہیں دیکھا کدھر گئی مخالفت، کدھر گئی؟ ننگے فوٹو جو ہے نا پھینکنے والے، اور دھرتی کا ناسور نواز شریف، شبو پالشی، سارے ایک ہیں، بوقت ضرورت فضل الرحمان، سارے ایک ہیں۔ دین اکٹھا، سوشلزم اکٹھا، کمیونزم اکٹھا، دایاں بازو اکٹھا، بایاں بازو اکٹھا، دایاں استنجا اکٹھا، بایاں استنجا اکٹھا، قبضہ ہے، انہوں نے قبضہ رکھنا ہے۔ یعنی کوئی بھی عمران خان جیسا آ جائے تو یہ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قبضہ برقرار رکھنا ہے، ہم نے نسلیں سنوارنی ہیں۔ ہاں قبر میں دیکھا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم کا معاملہ فرمائے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔